हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अर्जू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी आज ज्वाइन किया है तारिक फतेह साहब ने। बहुत शुक्रिया सर कि आज आपने ज्वाइन किया, थैंक यू सो मच। और सबसे पहले हम आपसे समझने की कोशिश करेंगे कि फाइनली प्रिंस चार्ल्स से किंग चार्ल्स बन ही गए हैं। और क्वीन एलिजाबेथ के बाद आप क्या देख रहे हैं कि क्या चेंजेस आए हैं या अभी भी वही बादशाहत है इंग्लैंड में? बादशाहत क्या है, मतलब एक मरा हुआ इंस्टीट्यूशन है, उसको घसीट घसीट के आप चलाएंगे। कहाँ का राजा, कहाँ की रानी, ये क्वीन विक्टोरिया तो नहीं गुजर गई हैं। क्वीन एलिजाबेथ पॉसिबली वाज द symbol of the decline of monarchist rule around the world। ये कोई तो नहीं है कि मुगल बादशाह की बातचीत हो रही है किंग एडवर्ड से, ना वो रानी पुरानी जो थी उनका है। A dead institution is dying slowly, but जो दुनिया भर में एक सदमा मचा हुआ है, खबर ही नहीं खत्म हो रही है। यानी 900 चूहे मार के बिल्ली अब घर को चलिए, हद पे गई है। हाँ, they have a lot of blood on their hand। $45 ट्रिलियन तो सिर्फ हिंदुस्तान की चोरी किए हैं ग्रेट ब्रिटेन ने अपने 1700 से लेके आज तक। तो ऐसा कोई ये नहीं कि कोई खाला मर गई हूँ, मेरी सौतेली खाला अलबत्ता हूँ, तो उस पर अफसोस भी नहीं करना चाहिए। बट एक फार्स लगता है मुझे कि वो फैमिली जिसका इंस्टीट्यूशन ने इतनी तबाही दुनिया में मचाई, उसको ऐसे मातम कर रहे हैं जैसे कि हमें कांटे छुरी खाना सिखाने वाले मर गए, अब क्या होगा। अब एक और छुरी आ गई तो हम किससे समझेंगे कि कैसे खाया जाता है ये। तो it's a person of no consequence who has died। एक institution की वो थी, symbol institution that had no power। यानी प्राइम मिनिस्टर पे प्राइम मिनिस्टर आते थे जाते थे, तो कभी जिंदगी में किसी ने रॉयल्टी में काम किया हो तो उनके काम पे बात की जाए कि साहब ये आर्टिस्ट बड़ा अच्छा था, या ये एडमिनिस्ट्रेशन बड़ी अच्छी करता था। उन्होंने तो कुछ हराम के खाने के अलावा और कुछ खाया नहीं है, उन पे क्या अफसोस करेंगे। हमारे तो अपने मुल्क को बांट के पार्टीशन करा के तबाह करके 3 हिस्सों में हिंदुस्तान को रख दिया, जंगें लड़वा के। कितना गदर से देखिए आप 1857 की वॉर से, अंग्रेजी मोनार्क्स का ही सिस्टम था ना, ईस्ट इंडिया कंपनी भी, उनमें भी शेयर होल्डर्स थे। तो चले गई एक और रानी, चली गई, खत्म हुई बात। अब एक बाबा जी आए हैं, वो कहते रहे चार्ल्स III या 4th हो 5th हो, उन्होंने क्या कर लेना है। ना वो पेट्रोल की कीमत ठीक कर सकते हैं, ना वो अपनी इन्फ्लेशन बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, कोई असर ही नहीं है। ये तो ऐसे ही है कि मैरीवेदर टावर जैसे हमारा कराची में, वो बदल दिया किसी ने और कुछ कर दिया। These are remnants of a past that have to be written never with celebration, because too many people in Africa and Asia suffered for centuries because of the colonialism, not just Britain, but Portugal and Spain, हॉलैंड को देखिए या फ्रांस को देखिए, तो उनमें कौन क्या करता था। हमारे पिछले 200-300 साल तो लुटने में ही चले गए ना, हमें तो गर्क करके रख दिया। और सबसे बड़ा जाते हुए जूता पार्टीशन का था, उसमें हमसे अपने ही टांगों को कटवाने की डिमांड की कि हम मांगे, हमें काट दो, बाजू काट दो, हमारे को 2 मिलियन बंदे मरवा दो प्लीज, कुछ ऐसा। तो रेडक्लिफ लाइन आ गए। रेडक्लिफ कभी आप सुनिए, उन्हीं को भी बादशाहों ने भेजा था यहाँ, एंड आके ओवरनाइट लाइन ड्रॉ करके चले गए। हमारे 1-2 मिलियन और मर गए। पंजाब, लेकिन हमारी ज़हनियत तो अभी भी गुलामी वाली है। हम तो अभी भी जैसे देखते हैं तो नहीं, गुलामी वाली नहीं है। हमारी कई बीमारियां हैं, उसमें से ये मतलब
جس کو چیچک ہو جائے ضروری نہیں کہ اس کو ٹی بی نہ ہو. ہم تو 2-3 بیماریوں کے وہ ہیں نا کہ ہمیں گھمنڈ بھی ہے کہ ہم نے ہندوؤں کی وہ مار لگائی کہ ان کو تو بیڑا غرق کر دیا ان کا. اور اس کے بعد ہمیں یہ بھی ہے کہ 1857 کے اندر جو غدر ہوا دلی میں، اس میں ہماری بادشاہ چلی گئی، ہمیں واپس ملنی چاہیے دلی میں. تو فرسٹ ایز اگریسرز وی آر ویری ہیپی، اینڈ دین ایز دا گریونگ پارٹی وی آر آلسو ویری ہیپی. اور پھر ہم جو اپنے آپ کو مارتے ہیں اس میں بھی ہمیں خوشی ہے. تو جو جینوسائیڈ ہم نے بنگلہ دیش پہ کیا وہ انگریز نے تو نہیں کیا نا. اور جو ہم کر رہے ہیں کہیں اور جگہوں پہ یا دکھوں کی داستانیں ہیں. ٹبت بیٹھا ہوا ہے انڈیا میں، لنکا کٹ گیا ہندوستان سے، نیپال جو ہے وہ الگ ملک بنا ہوا ہے، برما کچھ اور ہے. تو کلونیلزم ہیز اے ویری ڈارک ہسٹری. اس کو کسی صورت بھی ایکسکیوز نہیں کیا جا سکتا ہے کہ کیونکہ ہم ہندوستان یا بھارت یا جو بھی اس کو کہیے وہاں ہماری وجہ سے، ہماری سوچ کی وجہ سے، ہماری پیداوار کے طریقوں سے، ہمارے کپڑے بنانے کے طریقے سے، یا گیہوں اگانے کے طریقے سے، کپاس اگانے کے طریقے سے جو تھا، دنیا بھر آتی تھی ہمیں لوٹنے، اور انگریز اس میں کامیاب ہو گیا سب کو. ورنہ اینگلو فرینچ وارز بھی ہوئی. پہلی جنگ عظیم ہوئی ہے اس کا ذکر نہیں کرتے. اٹس کالڈ دا 7 year وار بٹوین برٹن اینڈ فرانس، جو نارتھ امریکہ سے لے کے انڈیا سے لے کے کہاں کہاں لڑی گئی، 7 years تک تھی. تو یہ ہم جیسے لوگوں کو یورپین کنٹریز نے جس طرح رول کیا اور استعمال کیا اپنی دولت جمع کرنے کے لیے، تاریخ میں لکھی ہے، ہمیں نہ پتا ہو، اس سے ہم نے سیکھا نہ ہو، وہ اور بات ہے کہ ہم اب چین کے آگے بیچ رہے ہیں سب کچھ اپنا. چین ہمیں خرید رہا، ہم نے تو کچھ سیکھا ہی نہیں نا اس کے. بالکل. ہم نے طارق صاحب ابھی، بلکہ آپ کے چین سے یاد آیا مجھے کہ ایران سے جو ٹماٹر آئے تھے وہ سارے ضائع کر دیے کہ جی خراب پھینک دیے کہ جی وہ وہاں سے ایران سے آئے ہیں شیعہ ٹماٹر. شیعہ ٹماٹر. اب یہ تمام جو چیزیں ہیں، آپ ایک چیز پاکستانی نہیں سمجھتے، سب سے بڑی چیز جو انگریز نے کی تھی یا اس رائل فیملی نے کی تھی، وہ بھکتی موومنٹ کو تباہ کیا تھا. ان کا پہلا مقصد تھا کہ ہندو اور مسلمان کو لڑایا جائے، ان کے کاسٹ سسٹم کو شارپن کیا جائے، شیعہ اور سنی کو لڑایا جائے. کیونکہ وداؤٹ 50,000 سول سرونٹ پورے ہندوستان پہ رول کر رہا ہے اور کچھ کر نہیں سکتا ہے. ایک جنرل نیپیر آتا ہے، وہ اٹھا کے پورا سندھ اور بلوچستان پہ قبضہ کر لیتا ہے. جنرل ڈائر آ کے وہ پنجاب میں گھسے بیٹھے ہوئے ہیں، لائل تھے، اور وہ لائن دیکھیے، باؤنڈری لائن بنائی ہوئی افغانستان اور پاکستان کی آج، وہ ڈیورنڈ لائن بتائیے، اس کا نام تک یورپین نام ہے. تو میکنن لائن جو ہے، یہ تمام جو نیچرل ہماری باؤنڈریز تھیں جن میں دریا ہوتے تھے یا پہاڑ ہوتا تھا، اس کا کنسپٹ یا نیبرلی ریلیشنز ختم کر کے ودن ہم کو جو انگریز نے لڑایا، وہ آج تو شاید پاکستانی نہیں سمجھتے ہوں، کیونکہ وہ اپنے سب سے بڑا دشمن وہ ہندو یا ہندوستان کو سمجھتے ہیں. یہ بھول جاتے ہیں کہ وہ خود ہندوستانی ہیں، کیونکہ ان تو ہے سندھ سے اور دریائے انڈس سے. تو کبھی کچھ جنریشنز میں ہوش آئے گا کسی کو، تو کوئی اس بار ہمت سے، چاہے اس وقت کے پرویز ہوڈ بوائے ہوں یا اپنے جو جن کی چڑیا اڑتی ہے پاکستان میں وہ ہوں، ان ٹائپ کے لوگ ذرا دل کھول کے لکھیں گے. ان کو اپنی زندگی کا خوف نہیں ہوگا کہ سچ بولنے میں گناہ نہیں ہے. اب تو پاکستان میں نہیں آپ بول سکتے نا کوئی سچ، آپ تو کچھ کہہ ہی نہیں سکتے کہ آپ نے فوج بھیج کے بلوچستان پہ قبضہ کیا، وہ بھی مارچ 1948 میں، یا کس طرح بہاولپور آیا پاکستان میں اور کس طرح آپ نے ٹریڈنگ کی جے پور سے کہ بھائی تو آ جا تو تیرے کو کراچی پورٹ ایکسس دیں گے، بمبئی کا نہیں ملے گا. It was because they wanted to connect Bhopal, Jaipur and to East Pakistan, Bihar کے اندر. It was an ill-conceived
आइडिया जिसका बांग्लादेश के जेनोसाइड बताइए हमसे हुआ तो वो अंग्रेज के नतीजे से ही हुआ ना। ये चंद्रगुप्त मौर्य ने तो नहीं किया, ये ना ही आपके रंजीत सिंह ने किया या किसी मुगल के बादशाह ने किया हो या अपने जो सिंध के शाह थे उन्होंने किया हो। हमें हमसे लड़वा के और एक दूसरे का गला काट के फिर रानी जाके बैठ जाए और इंडिया पाकिस्तान में एक्सपेक्ट करें कि हम अफसोस करें, तो मैं झूठ नहीं बोलता, मुझे कोई दुख नहीं। नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। लेकिन अगर हम बात करें पाकिस्तान की और भारत की और साथ अफगानिस्तान की भी, कि अभी जो क्रिकेट मैच हुआ, तो अगर हिंदुस्तान पाकिस्तान साथ में खेल रहे हों और उनमें से कोई भी एक टीम हार जाए, तो दूसरी टीम जो है वो बड़े अच्छे तरीके से सारे प्लेयर्स आपस में मिलते हैं, हाथ मिलाते हैं, इवन गले मिलते हैं, कुछ ऐसा नहीं लगता कि किसी किस्म की नफरत है दोनों में। नहीं, लेकिन अफगानिस्तान अभी, आप लेकिन माफ नहीं, नहीं मैं हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात कर रही हूँ। जी। लेकिन अभी जो रिसेंटली अफगानिस्तान के साथ मैच हुआ, उसके बाद वहां पे सीट्स, जो कुर्सियां लगी थी या सीट्स थी, वो भी सब तोड़ दी गई। एक दूसरे को खिलाड़ियों ने भी बुरा भला कहा, ऐसा हाँ क्यों हाँ, है? because they consider them to be inferior people. आपने कभी किसी को पाकिस्तान में पश्तूनों को इंसान समझा है क्या? आपकी तो उम्र बहुत कम है, मैं 50s की बात करता हूँ, जब पठान वर्ड जो था पश्तून कोई नहीं कहता था, इट वॉज अ डेरोगेटरी वर्ड। पठान कह के कि वो तो चौकीदार होगा या पुलिस वाला होगा। आपकी सबसे ज्यादा नफरत जो थी पाकिस्तान में किस शख्स से थी? जो 5 वक्त का नमाजी था, परहेजगार था, जिसका नाम था फ्रंटियर गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान, उसको जेल में रखा आपने। पहला जो आपके यहाँ ब्लडशेड हुआ वो जिन्ना साहब की जिंदगी में हुआ, बरबरा के अंदर 440 कोई पश्तूनों को निहत्ते थे, सिविलियन थे, उनको दरिया पे मार के दरिया में धकेल दी उनकी लाशें, और उनके घर वालों को आपने बिल भेजा कि इतने की गोलियों के पैसे दे दो। तो आपने इंसान नहीं समझा कभी सिंधियों को या बलोचों को या बंगालियों को। ये बना था मुल्क यूपी के उर्दू बोलने वाले मुसलमानों की जो ख्वाहिश थी कि हम बहादुर शाह जफर को तो ले गए, अब देखो हम क्या बदला लेंगे। वो आ गए, उन्होंने एक मुल्क जिसमें ना कोई उर्दू बोलता था ना लिखता था, उसको नेशनल लैंग्वेज बना दिया, सारे पश्तूनों को अपने मुल्क में जाहिल कर दिया। बताइए आप तो कहाँ से गफ्फार खान की इज्जत करते हो? इनमें से तो किसी को नमाज पढ़नी नहीं आती थी, जूता पहन के जिन्ना साहब मस्जिद में चले गए थे। गांधी जी ने कहा डिकरा जूती उतार क्यों, वाई तो अब ये अंग्रेज हमको करके गया, कई इनकी जनरेशन मर जाए मैं इन पे अफसोस नहीं करूंगा। हमें जिन लोगों ने सतलज, चिनाब, ब्यास सबसे उखेड़ के रख दिया, जा रहा इधर है दरिया, वो पता चला मुल्की और है कोई। जो गंधार था वो क्या था, जो बमियान स्टैचू थे वो किसके थे? वो हमारी सिविलाइजेशन के थे ना। उनको ड्यूरेंट लाइन काट के ले गई, 3 मुल्कों में काट दिया बलूचिस्तान को। वो कुछ अफगानिस्तान में, कुछ ईरान में, बाकी पाकिस्तान में छोड़ा, और उनको हम समझते हैं ये गद्दार मुल्क है। तमाम उनके लीडर एग्जाइल में बैठे हुए। इसी तरह शेख मुजीब भी एग्जाइल में बैठे हुए थे, सॉरी एग्जाइल में नहीं थे, बलूचिस्तान के जेल में बैठे हुए थे, माय मिस्टेक। ही वाज इलेक्टेड एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। कोई कहता है कि पाकिस्तान का एक प्राइम मिनिस्टर जो इलेक्ट हुआ उसको बनने नहीं दिया हमने? कहीं किताब में आपने लिखा है? आपने जेल में बंद कर दिया। भुट्टो साहब ने कहा कि थैंक गुडनेस पाकिस्तान हैज बीन सेव्ड टुडे। जिस दिन मैसेकर हुआ ढाका यूनिवर्सिटी में, डक्सू कहते थे हम उसे, हमारी जबान थी बंगला एक जमाने में, हमें तो सब याद है ना कि मुनाचिन कहते थे, खबरें आती थी पूर्व पाकिस्तान पर, पश्चिमी पाकिस्तान, सब के साथ बड़ी नाइंसाफियां हुई हैं, और ये दे आर एम्बेडेड इन पार्टीशन। पाकिस्तानियों को आज नहीं तो 100 साल बाद समझ में आ जाएगा कि ये क्या हुआ। तो हम तुर्क नहीं है, हम अरब नहीं है, ना हम ईरान से हमारा कोई ताल्लुक है। टमाटर ले लेने चाहिए थे, लेकिन कल को कहेंगे कि सब्जी हिंदू है। अब सब्जियों का मजहब होता है कोई? ये तो पाकिस्तान की इजाद है ना, आपने दुनिया में कभी नहीं सुना होगा।
کہ ٹماٹر کا بھی مذہب نکال دیا. یہ کیا چاہتے ہیں اسلام سے یا مذہب سے یا اللہ سے؟ ان کو کیا پڑی ہوئی ہے؟ سنی مٹر ہوں. کبھی زندگی میں جو باتیں سنی ہیں وہ پاکستان سے سنائی دیتی ہیں. بہت حیرت ہوتی ہے, اور وہ بھی ایسے وقت میں جب یہاں پر لوگوں کو ضرورت ہے کھانے کی. ضرورت ہے نا, وہ کہہ رہے ہیں نا یہ شیعہ ہے, ان کو کہیں اسلامی حکومت دے دی جائے امیدوں والی تو کوئی شیعہ زندہ نہیں بچے گا. ہمارے 2-4 دوست ہیں جو ڈاکٹر ہیں پاکستان میں, وہ اپنا لاسٹ نیم آگے نہیں لکھتے ڈاکٹر رضوی, ان کے گھر پہ وہ رضوی نہیں ہے, لوگوں نے اپنے نام لاسٹ نیم ڈراپ کیے ہوئے. زیادتی کی انتہا ہے. کس قسم کے جانور پیدا کیے جناح صاحب نے. اس کو کاٹ بھی سکتی ہیں آپ, لیکن میں نہیں میں نہیں کاٹ, بالکل کیوں, میں ایڈٹ کر رہا ہوں. اور ایک شیعہ کو آپ کہتے ہیں کہ وہ فادر آف دا نیشن ہے, لیکن شیعہ نہیں آنے دیں گے. پاگل ہو گئے, تو گھاس کھا گئے تھے. کیوں ان سے بولا کیا آئی ہے برطانیہ سے؟ کیونکہ انگریز نے ان کے باپ کو بولا کہ جناح صاحب ہیں کہ 26 وہ ہیں, انگریزی بڑی اچھی بولتے ہیں, سوٹ ان کا بڑا اعلیٰ سلا ہوا ہوتا ہے, سگار بھی پیتے ہیں, نماز بھی نہیں پیتے ہیں. ایک چائلڈ بچی سے شادی بھی کی ہے, بھاگ گئے تھے دوست کی بیٹی لے کے. تو یہ تو آئیڈیل ہے, یہ تو خلیفہ مان لیں آپ ان لوگوں کو. مسلمانوں نے کہا ارے ایسا باپ رے, ایسے اعلیٰ نسل کا ہمارا فاؤنڈیشن قائد اعظم ہوگا وہ. The man who ate pork ran away with his friend's daughter, 2 سال تک چھپا کے رکھا, پیڈوفائل. اس سے کیا بہتر مسلمان نہیں تھے کیا پاکستان میں؟ وہ جو تھے جو جیتے تھے الیکشن, حسین شہید سہروردی, میسو میجورٹی, اس کو پاکستان میں آنے سے منع کر دیا, نہیں آ سکتا تو وہ اس کا نام شہید تھا, اسے پہلے شہید کر دیا, تیرا تو نام ہی شہید ہے. He had to run away and lived in Lebanon. مگر ہم لوگوں کو روک کیوں دیتے ہیں کہ پاکستان نہیں آ سکتے؟ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ جی ہم جانا چاہتے ہیں لیکن ہم جا نہیں سکتے, ہمیں مطلب بین کیا ہوا کنٹری میں, اپنے ملک میں نہیں آ سکتے پاکستان میں. اپنے ملک میں وہی نہیں آئے گا نا جس کا آپ نے ملک دھرم سے بنایا ہے, آپ نے مذہب سے ملک بنایا ہے. یہ پہلا دنیا کا ملک ہے جو مذہب کے نام پہ بنا کے پھر اس کے اندر ٹماٹر, پیاز, مٹر, قیمہ تڑکا دے کے پھر گلا کے انہوں نے کہا یہ لو بھی پاکستان. اس میں جناب اردو کی ایسی بو آ رہی ہے, واہ 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 واہ. جن لوگوں کی زبانوں پہ آپ نے پابندی لگائی ان کو تو پتہ بھی نہیں پاکستان بن رہا. جہاں سب سے زیادہ اسلام کے فالوورز مذہبی لوگ تھے, ان پہ کفر کا الزام لگا دیا اپنے پشتونوں پہ, اور بعد میں ان کو لڑوایا بھی کشمیر میں بھیج کے, جا بھائی تو لڑکے آ اپنے. تو ہم تو آپ میاں تمہیں پتا میمن سنگھ کا پان کھاتے ہیں, ہم سے لڑا نہیں جاتا, ہم سے شعر سن لو تو ہم 2-4 قومی نغمے لکھ دیں گے, تم بیچارے پٹھانوں جا کے کشمیر میں مراؤ. جا وہ مرائے جا 48 میں ختم ہوگا, واپس آئے, انہیں آپ کیا کریں, انہوں کو بلوچوں پہ اٹیک کروا دو. وہی ٹکا خان تھے, کرنل تھے اس زمانے میں, انہوں نے بلوچستان پہ حملہ کر کے کلات پہ قبضہ کر لیا, جس کی ایمبیسی تھی کراچی میں, جو پاکستان سے 4 دن پہلے آزاد ہوا تھا, اگست 11 کو. کون کس کو بتائے گا؟ بنگال ہماری تو ٹیکسٹ بکس میں بھی کچھ اور ہی لکھا ہوا ہے جو بچے ہسٹری پڑھ رہے ہیں. نہیں ہے ذکر ہی نہیں, بالکل وہی کہہ رہی ہوں, ذکر نہیں ہے, بہت سی چیزیں غلط بھی لکھی ہیں. ذکر نہیں ہے, میر غوث بخش بزنجو کا نہیں ذکر ہے, خیر بخش مری کا ذکر نہیں ہے, لسبیلا کا ذکر نہیں ہے. آپ مجھے بتائیے کہ ارلی 60s میں نازم آباد سے لسبیلا کتنا دور ہوگا؟ 10-20 کلومیٹر دور ہوگا, وہ اورنگی کی پہاڑیوں کے پیچھے کی سائڈ پہ. وہاں جنگ ہو رہی ہے اور ہمیں نہیں پتا, جس میں جنرل شراف نام کے ایک شخص تھا, شیرو مری, جن کے بیٹے ماسکو میں, وہاں سے واپس بھی آ گئے شاید پاکستان. There was a war going on inside Pakistan in 1961-62 and we didn't know. میں نے تو ایک ہمارے آرمی کے ہیں بریگیڈیئر صاحب, ان سے میں نے یہ بات کی کہ بہت زیادہ ریپ کیے گئے تھے 71 میں جو کچھ ہوا, تو وہ کہنے لگے نہیں وہ انڈین آرمی تھی اور وہ پاکستانی آرمی کے یونیفارم پہن کر رہے تھے. ارے وہ تو انڈین آرمی پہنچی بھی نہیں تھی. جنرل ٹکا کا خان کا وہ تھا, نیازی, جنرل نیازی جو تھے, انہوں نے کہا
کہ ان کی نسل بدلنی ہم نے بنگالیوں کی. لیکن ان کی بات مجھے بہت عجیب لگی, ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی اتنے جو ہے وہ یونیفارم سلوا رہا ہو. وہ فوج میں کیوں گئے, کون ڈفر جاتا ہے فوج میں, مجھے یہ بتائیے. ایک آدمی انٹر پڑھنے کے بعد ISSB کے ایگزام میں جاتے ہیں نا سارے پاکستانی, میرے زمانے میں تو جاتے تھے, چلے ایگزام دیے جا رہے ہیں لوگ ISSB, پھر وہاں سے سلیکٹ ہو کے کہیں ایبٹ آباد میں بھیجا جاتا تھا, وہاں بھی درے پڑتے تھے, وہاں جا کے پتہ نہیں ٹریننگ ہو کے 2 سال بعد سیکنڈ لیفٹیننٹ بنتے تھے. وہ فوجیوں سے پوچھئے, میں تو 71 کی وار کے بعد سکڑ گڑھ میں تھا, یہ چھوٹے سیکنڈ لیفٹیننٹ وغیرہ بھاگ گئے تھے فرنٹ سے. جو پلیٹون جن کے ہاتھ میں ہوتی ہے وہ آفیسرز رین اوے فرام شکرگڑھ ان دا سیالکوٹ سیکٹر. وہ جو بیچارے فوجی تھے لانس نائک اور صوبیدار اور یہ سب, this is barely 3 months after the 71 war. I was with PTV on the front line. They were laughing at our officers, ہمارے سولجر. مطلب صاحب وہ تو کانپنے سے نہیں ہٹتے تھے وہ انڈین آرٹلری کے سامنے. لیکن اگر ہم آرمی کی بات کر رہے ہیں ابھی, تو پاکستان میں ایک یہ بھی بات چل رہی ہے کہ آرمی چیف جو ہے وہ ان کے ریٹائرمنٹ کا ٹائم آ رہا ہے, کہا یہ جا رہا ہے کہ کچھ دن بڑھا دیے جائیں گے اور شاید وہ نومبر کے بجائے مئی تک ایکسٹینڈ ہو جائے گا. آپ کے خیال سے کیا چینج آتا ہے, آرمی چیف کتنا امپورٹنٹ ہے پاکستان میں؟ اور یہ بھی سننے میں آتا ہے, کئی لوگ کہتے ہیں کہاں تک صحیح ہے معلوم نہیں, کہ آرمی چیف کے لیے نام جو اوکے کیا جاتا ہے یا اپروو کیا جاتا ہے وہ امریکہ سے کہا جاتا ہے کہ ان کو رکھنا ہے یا اس کو رکھنا ہے. نہیں, ایسی اب بات نہیں ہے. جب پاکستان ساؤتھ ایسٹ ایشیا ٹریٹی آرگنائزیشن اور سینٹرل ٹریٹی آرگنائزیشن کا حصے دار تھا, جسے ایک زمانے میں بغداد پیکٹ کہتے تھے, اس کے اندر یہ تھا کہ یونائٹڈ اسٹیٹس, گریٹ برٹن, ٹرکی, ایران, پاکستان اینڈ عراق, they were one. جیسے نیٹو ہے اس وقت ویسے تھا بغداد پیکٹ. پھر عراق میں جب جنرل قاسم آئے ہیں, پھر اس کے بعد کو ہوا, تو they left this and it became Central Treaty Organization. کیونکہ سینٹرل کمانڈ سینٹو کا واشنگٹن ڈی سی میں تھا, تو آرمی کمانڈر ان چیف جو پاکستان کا ہے, موسٹ اسٹریٹجک پلیس ایران اور پاکستان کا تھا کیونکہ سوویت یونین اوپر تھا. وہاں تک تو پینٹاگن اینڈ پاکستان ملٹری جو راول پنڈی میں ہوتی ہے, ان کا اب بھی ڈائریکٹ ابھی بھی لنکس ہیں. دے آر ناٹ تھرو دی فارن آفس یا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا, لیکن اب وہ دے ہیو نو لیگل بیسز اور نیدر ڈو دے انٹرفیئر. افغان وار کے اندر بھی ان کو پتا ہونا چاہیے کہ بھائی کس ٹائپ جنرل آ رہا ہے, مطلب ضیاء بھی ہو, کم از کم ہمارے پیسے تو کھائیں نا, نمازیں پڑھتا رہے جتنی اس نے پڑھنی ہے. اس کا سرٹیفکیٹ تھا ضیاء کا کہ اس نے 20,000 فلسطینی مارے تھے, تو ہی آلویز appeared to the Americans as a loyal soldier, کہ یہ تو اپنے لوگوں کو فلسطینیوں کو مار دیا. بلڈی سنڈے جو گروپ کا نام اس پہ ہے, یہ ضیاء الحق نے قتل کیے تھے سب کو. So they were adjusted, but I don't think that after the collapse of the Soviet Union وہ فورسز موجود ہیں جس کے تحت امریکہ کو ضرورت بھی ہے کہ کون آتا ہے کون جاتا ہے. ہم نے کیا کر لینا ہے؟ ہمارے جو نیوکلیئر بم ہے اس پہ ہمارے انٹیریئر منسٹر کہتا ہے وہ پوبا کا بم بنائیں گے ہم, اور ایسے محلوں پہ ماریں گے جہاں مسلمان نہ رہتا. مطلب دے نو یہ ان پڑھ لوگوں کی قوم ہے, نہ یہاں کوئی لکھتا ہے, تھیسس چوری کرتے ہیں. There are very few people who are studying in depth over a subject with an open question in mind, اس کو analyze کر کے جواب دیں. ہیں بے تحاشا ذہین لوگ پاکستان میں موجود ہیں. I know them. They are far ahead in their neighborhood, چاہے ایران ہے, انڈیا ہے. Brilliant people are there. They cannot. ہر ایک کی بیوی بچے ہیں, ہر ایک کی رشتے دار ہیں, ہر ایک کو شام کو بیوی کہتی دعوت پہ تو کوئی بلاتا ہی نہیں اب ہمیں. یہ کامن کمپلینٹ ہوتی ہے. کئی عورتیں ایسی ہیں جنہوں نے بہت کنٹریبیوٹ کیا. I mean, people you go anywhere they know about Asma Jahangir. They know about so many other women who have contributed. فاطمہ جینا کا نام تھا, بے نظیر بھٹو کا نام ہے. سو ایسا نہیں کہ پاکستان میں عورتوں کی کمی ہے. They are a brilliant people
being used by the most stupidest system at the top. آپ دیکھیے کہ اپنے آپ کو دیہاتی نہ سمجھانے کے لیے جب تک وہ آپ کروڑ پتی نہیں ہوتے جب تک آپ باجوہ اپنا نام نہیں رکھتے. آپ اس وقت آپ اپنے باپ کا پہلا نام رکھ لیتے ہیں. یعنی میں طارق فتح نہیں کہلاؤں گا, میں کہوں گا طارق سبحان, کیونکہ میرے ابا کا فرسٹ نیم سبحان ہے. یہ وہ پہلی دنیا کی قوم ہے جس نے لاسٹ نیمز ختم کر دیے ہیں. بیویوں کے نام, یہ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بھی اور فیمنزم کے پوائنٹ آف ویو سے بھی یہ بڑا کوئنسیڈنس ہے بٹوین اسلامک رائٹس اینڈ فیمنسٹ رائٹس کہ the woman has to retain her name. She is not supposed to change her name. یہاں ہر لڑکی یہ نہیں کہ فیملی نیم لے, وہ ہسبینڈ کا فرسٹ نیم لے لیتی ہے. ہسبینڈ کو بھی نہیں پتا نام رکھنے کا. جن قوموں کو نیمنگ کنونشن نہ آتا ہو کہ سوڈیم کا کیا ہے وہ میٹلز کی ٹیبل پہ, لیڈ پی بی کیوں ہے, گولڈ اے یو کیوں ہے, یہی نہیں پتا, تو جب نام نہیں رکھنے آتے بچوں کے اور اس طرح جھومتے ہی تو بڑا پرانا نام ہو گیا. کین یو امیجن کہ کوئی انڈیا میں کہے کہ اشوک بڑا پرانا نام ہو, یار کوئی نیا لے کے آؤ ذرا ڈیزائنر قسم کا, عراق سے یا ترکی سے. کوئی جان کہتا ہے کہ جان بہت بڑا پرانا نام ہے. آپ کے ہر گھر میں ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. ایک آپ پی ٹی وی کے پروڈیوسر تھے, نام نہیں لوں گا, وہ چائنا گئے ہوئے تھے وزٹ پہ. انہوں نے کہا یار میرے پیچھے نام رکھ لیا, میں نے سمجھ ہی نہیں آنا, میری لڑکی کا نام کچھ اور رکھ دیا. He couldn't pronounce his daughter's name. دیکھا تو ٹرکش نام نکلا. کچھ کہہ بھی نہیں سکتا تھا کیونکہ شاید کوئی رسم ہے, پھوپھی کے فلانا وہ رکھتا ہے, چاچا کا بیٹا رکھتا ہے, سم تھنگ. کوئی ناموں کے اندر بھی پھوپھیوں کا کچھ الاٹمنٹ ہوتا ہے نا کہ کون کس کا نام رکھے گا. تو نیا نام جب آپ ڈھونڈ رہے ہیں تو آپ کو پتا اس زمین سے تو نہیں ہے نا, آپ کہیں کے نہیں ہیں. سلمہ نام کی بچیوں کے اب نام نہیں ہوتے, اب ٹرکش ڈرامے سے کہیں سے نکالے جاتے. نہ نسرین اب تو اکثر ناموں کا مطلب ہی کسی کو نہیں پتا ہوتا, نہ ہی سمجھ میں آتا ہے. یہ بھی ہے ایگزوٹک. آپ کے نام آپ کے کسی دور کے لٹریچر سے لا رہے ہیں. کامن جو نام تھے ختم ہو گئے. میرا خیال ہے اگر آپ ڈھونڈنے نکلے نسرین اور سلمہ کتنی پیدا ہوگی. نرگس نام ہوگا ہی نہیں کوئی. نرگس نام کی تو ایک وہ سنگر تھی میری بیوی ہے, یا بس ختم. اس کے بعد میں کہا یہ کہاں سے آ گیا. بالکل نہیں, اب تو خیر بالکل الگ نام ہوتے ہیں. لیکن سر ایک چیز اور مجھے آپ یہاں پہ بتائیے گا لاسٹ میں کہ آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان آرمی یا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اب سیاست سے الگ رہنا چاہ رہی ہے, جیسے کہ بار بار کہا جا رہا ہے کہ ہمیں سیاست میں نہ گھسیٹا جائے, یہ پاسبل ہے؟ اٹ از پاسبل. یہ مطلب ہر فوجی پاگل تو نہیں ہے نا. ایوری پرسن ان مائی فیملی ان دا ملٹری, آرمی میں بھی بریگیڈیئر لیول پہ لیفٹیننٹ کمانڈرز بھی رہے ہیں. ابھی بھی میرے ایک ماموں زندہ ہیں, who's a retired naval commander, ایئر فورس میں بھی رہے ہیں. I never met somebody who wanted to have power. They were professional soldiers, وہ کرنا چاہتے ہیں. آپ جب کنڈیشنز ایسی کریٹ کریں, جب ایوب خان کیسے آ گیا, اس کو شوق نہیں تھا پریزیڈنٹ بننے کا. آپ نے تو ستیاناش ایسا کیا, اسکندر مرزا کون پتہ نہیں کہاں کہاں. میں تو پرانی تصویریں الزبتھ کی اور ایوب خان کی دیکھ رہا تھا. میں نے کہا اتنا اچھا گڈ لکنگ پریزیڈنٹ اب تو نظر ہی نہیں آتا. الوی صاحب بیٹھ گئے تو ہلتے ہی نہیں اپنی جگہ سے. There was a system جس کو ہم نے فالو نہیں کیا, جو پارلیمنٹری ڈیموکریسی ہوتا ہے. اس میں ہم جو ایک رپورٹ لے آئے تھے آبجیکٹیوز ریزولوشن کی, اس میں سب اسلامک ہو گیا. اس میں سمجھنا ہے کہ اسلام کے اندر تو کوئی گورنمنٹ تھی نہیں کبھی. جو خلافت ہے وہ ہیریڈیٹری ہوئی, وہ چلی گئی اسٹریٹ امیدوں کے پاس. امیدوں نے کا اینڈ ریزلٹ کیا ہے, امام حسین کا گلا کاٹ دیا انہوں نے ہندوستان پہ حملہ کر دیا. کعبے کو 18 سال کے لیے ڈسٹروائے کر دیا. کسی کو بتاتے بھی نہیں ہم کہ امید وہ ہیں, یہ بھول گئے. اور ابو سفیان کے بیٹوں نے اسلامک ڈائنسٹی بنائی جو رسول اللہ کے دشمن تھے. تو وی آر بلائنڈ, لیونگ دا بلائنڈ. اچھا کسی زمانے میں سمجھ میں آتا تھا لٹریسی ریٹ 10% ہے. ارے اب پڑھے لکھے امریکہ میں بیٹھے ہوئے پاکستانی یا عرب مسلمانوں کو تو, یا ترکی یا ایرانی تو خیر کلیئر ہے,
وہ تو ٹچ بھی نہیں. مجھے تو آج تک یہاں ایرانین نہیں ملا جو کوئی تعلق رکھنا چاہتا ہے مذہب سے. ان نے سستے قسم کے ہائیڈروجن پروکسائڈ لگا کے پورا ایران کی عورتیں بلانڈ ہو گئی ہیں, اور باقی لوگ جو ہیں وہ دہریے یا عیسائی ہو گئے. ریلی بتا رہا ہوں, یا کمیونسٹ ہے. I don't run into people who take pride in آیت اللہ خمینی کی جناب یہ حکومت ہے. نو, ہم سب کی مسٹیک دیکھنے کے باوجود اسی راہ پہ چل رہے ہیں. کل آپ دیکھ ویڈیو نکلا ہے جس میں ایک عورت ایک تہران میں ایک دوسری جو خمینی گارڈز کی عورتیں ہوتی اس کی ٹھکائی لگا دی اس نے. صبح شام تمہیں حجاب کے علاوہ کچھ سوچتا نہیں ہے. وہ بیٹھی ہوئی ہے بچوں کے ساتھ, اس کو آ کے وہ گارڈ نے کہا فارسی میں کہ حجاب پہنو. وہ اماں تھیں کوئی 65, نے کہا ایسی کی جاتی اس عمر میں آپ حجاب کی چکر میں مجھے پھنسا دیا تم نے, جان چھوڑو میری, دفعہ ہو یہاں سے. پیپل ڈونٹ وانٹ دیٹ. یہ پاکستانی جو کہیں کے نہیں ہے, یہ ہر ایک کا بھیا 2 سیر ترکی دے دینا, 3 پاؤ ایران, اور لکھنؤ ذرا چھڑک دینا اس کے اوپر, دلی اور یہ اور بہار کا ذرا چٹخارا ڈال کے بنا دو اسلام ایک نیا. اور ہم تو ہیں کمینے, ہمارا تو اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہمیں کوئی دے گا تو ہم لیں گے بھیکاریوں کی طرح. اللہ نیک کرے سعودی عربیہ سے پیسہ اتنا آ گیا جو ہمارا خرچہ اٹھا رہے. کوئی آپ مجھے بتائیے کسی نے سندھ سے انسپائر ہوا؟ جب پچھلے سب سے زیادہ اسلام تو سندھ میں ہی رہا نا. کوئی ہے ہمارا لیڈر جس کو ہم نے کہا کہ یار یہ اسلام آیا تھا سندھ میں, تو کوئی سندھ کا کوئی ابھی میں آپ کو بتاؤں, میرے ایک دوست ہے, انہوں نے واٹس ایپ گروپ میں ایک چیز لکھی, انہوں نے لکھا کہ شیطان دنیا کا وہ پہلا صحافی تھا, جرنلسٹ تھا, جس نے کہ غلط نیوز دے کر حضرت آدم کو نکلوا دیا جنت سے. اور حضرت آدم جو تھے وہ اتنے پکے مسلمان تھے کہ انہوں نے تحقیق کے بغیر یقین کر لیا. آپ نے لیٹسٹ حضرت آدم کے بارے میں نہیں سنا؟ یہ آپ انڈیا کے مسلمانوں سے سنیں, وہ اپنی سپن بولنگ گوگلی کراتے ہیں. کہتے ہیں طارق صاحب حضرت آدم سری لنکا میں آئے, وہاں سے انہیں لمبا سا ایک جمپ مارا, وہاں ایڈمز برج ہے ایک, آپ کو پتا ہوگا چھوٹے چھوٹے جزیرے, تو آپ تو دیکھیے انگریز مانتا ہے میں ایڈمز برج, وہاں سے انہوں نے چھلانگ ماری, بی بی ہوا کو گود میں بٹھا اور ہندوستان آ گئے. تو جو پہلا ہندوستان میں انسان تھا وہ تو مسلمان تھا. تو ہندوستان جو ہے وہ تو ہے ہی اسلامستان. یہ ہندو کہاں سے آ گئے؟ ارے خدایا, واقعی میں کہا یہ کسی نے, یہ بلیو کرتے ہیں. اور بی بی ہوا کی قبر آپ نے جدہ میں دیکھی ہے کبھی جا کے؟ 100 فیٹ لمبی. میرا بھائی کہہ رہا ہے اس زمانے میں اتنے لمبے ہوتے تھے. میں نے کہا ان کے علاوہ بھی تو کوئی مرا ہوگا, کچھ اسکیلیٹن تو دکھاؤ. 100 فیٹ کا, 100 فیٹ کی قبر ہے. بی بی ہوا اتنی جدہ میں ہے, وہ بیچ جدہ کے اندر قبر بنی ہوئی ہے. پاکستانی کھڑے میں بی بی ہوا حاضا انتا کوئس. ارے خدا کے واسطے ہوش کرو, عقل دی ہے تمہیں, کہاں جدہ میں آ گئے. ایک صاحب سے میں نے پوچھا, وہ جو سعودی عربیہ میں جارڈن کے پاس وہ پیٹرا جو ہے, میں نے اس کا ذکر نہیں کہیں کی حدیث میں, کوئی کیا وہاں سے گزرا ہی نہیں. That is 3,000-4,000 year old, carved in the hills. یعنی ایک ہتھوڑا غلط لگے تو وہ چٹک جاتا. جارڈن کا سب سے بڑا ٹورزم کا وینچر ہے. ارے کوئی تو گیا ہوگا وہاں گھومنے پھرنے. حضرت عمر جب گئے جیروسلم تو راستے میں آتا ہے بھیا تو لکھ دو اس کے بارے میں. اتنا جھوٹ کہ 18 سال حج نہیں کیا, مکہ میں لوگوں نے کیا, جیروسلم میں وہ جو گولڈن ڈوم ہے اس پہ ذکر نہیں ہے. تو وہ تو ایک مولانا صاحب نہیں آئے تھے میرے شو میں, ان کا تو کہنا ہے کہ جی مذہب کے ساتھ مطلب دماغ کا کوئی تعلق نہیں ہے, اس کو الگ رکھنا ہوتا ہے. تقلید جو مسئلہ ہے کہ کون کہہ سکتا ہے, کون پوچھ سکتا ہے, وہ بھی سیٹ ایک لوگ ہیں. یعنی آپ کو کتنا بدصورت ہونا پڑتا ہے اوتھینٹک ہونے کے لیے. اگر آپ کی شکل ٹھیک ہے تو آپ کی کوئی نہیں سنے گا. آپ الٹی گلاٹیاں طارق جمیل کی طرح بتاتے رہے, کس سے کون, میں 300 فیٹ کی عورت تھی, میں نے نیچے سے, میں نے کہاں جا رہی ہو بھیا, 21 فیٹ کی ہونا چاہتے ہیں. میں بھیا ایسے ہی چلے جاتے ہیں, چاہ کے بک دیتے ہیں ٹی وی کے اوپر, اور لوگ دھمال کرنے لگ جاتے ہیں, گھومنے پھرنے لگ جاتے ہیں.
ان سب کو ایک ایک گرل فرینڈ دے دی جائے یہیں پہ. یہ ان کی شادیاں جلدی کرا دینی چاہیے مولویوں کی 13-14 سال کے اندر, تاکہ یہ ہماری جان کو چھوڑ کے اپنی بیویوں کی خدمت کریں, پراٹھے بنائیں, جھاڑو واڑو کریں. یہ عذاب مچا ہوا. ایسا مسلمان نہ میں نے عربز میں دیکھا, نہ ایرینینز میں دیکھا, نہ ترکوں میں دیکھا, نہ انڈونیشین میں. اس ہر جگہ میں کمال آتا ترک والا حساب کتاب کرنا چاہیے. وہ بھی نہ ہو, مذہبی لوگ ہیں. میں آپ سے کہہ رہا ہوں, مجھے جماعت اسلامی کے لوگ I can accept that, کیونکہ جماعت اسلامی میں پڑھا لکھا آدمی ہی اوپر جاتا ہے. یہ جو ایٹسیٹرا میں جو مسلمان ہے نا, مجھے ان سے ہے. میں حالانکہ جمعیت طلباء اور میری بہت وہ تھی, بٹ I have the utter respect of مولانا مودودی نے جو لکھا ہے, یا وہ یہ سب کے سب پڑھے لکھے مسلمان ہیں, ان سے بات بھی کی جا سکتی. مجھے اعتراض ہے وہ ڈفر مسلمان پتہ نہیں کیسی کیسی باتیں کرے. کہاں لکھا بھائی یہ 300 فیٹ کی حور؟ دکھاؤ تو صحیح مجھے. کیسے آپ کو خواب میں آ گیا؟ طارق جمیل ٹائپ کے لوگ جو کر رہے ہیں لوگ, what utter nonsense is being said in the name of a religion. And it is if you look at the Prophet Muhammad, he's a scientific man. He's got a strategy. He is dealing with war and peace. You don't have to be a Muslim to admire the Prophet. وہ میکسیم راڈنسن کی میں کتاب آپ کو ریکمینڈ کرتا ہوں, پڑھیے. ہی از اے سیرین بیسڈ مارکسسٹ. اس کا ایک سمپل لاجک ہے کہ مجھے اللہ واللہ کا نہیں پتا, مجھے یہ پتا ہے دی پروفٹ محمد واز اے مین ہو چینجڈ عربیہ. بھائی اس کو فالو کر لو. تمہیں زیادہ تکلیف ہے نا, تو ایک شخص سیریا میں بیٹھ کے بتا رہا ہے کہ دس از, یہ کام ہے, دس از ہاؤ ہی مینیجڈ ہز ٹروپس, ہز ڈیفینس, ہز وار کا کرنے کا طریقہ, کتنے رسک لینا ہے, کہاں جانا ہے, کہاں خندق کھودنے کا ٹیکنیک جو ہے, دس از کمپلیٹلی نیو ٹو عربیہ. یہ آئی بھی مزدق سے ہے, یہ ایران سے. یہ مزدق جو آئے تھے پہلے کرسچین تھے یروشلم میں, ہی بیکیم نہیں I'm sorry, سلیم کیا نام ہے ان کا, نیم از سلپنگ, جو سلمان فارسی. یہ ان کا آئیڈیا ہے کہ خندق کھودی جائے تو فوج رک سکتی ہے, عربس کا نہیں تھا. Prophet accepted his expertise and implement. ہمارا, ہم کسی چیز کے ایکسپرٹ نہ ہو, ہمارے وہاں شکل ایسی ہو کہ مونچھ نہ ہو اور داڑھی ہو, ہم کہتے ہیں یہ تو اتنا بدصورت ہے, یہ تو مذہبی ہوگا. We have done damage. اچھا, جہاں تک کہ امریکہ سب ہے, آپ اپنی عزت خود بنائیے, نہ کوئی انٹرفیئر کرے گا نہ کرے گا. اتنے 400 ملک ہیں, وینیزویلا کو تو انویٹ کر نہیں سکا امریکہ, وہاں کی اکانومی تباہ کر دی, وہ آؤٹ ہو گیا. آپ 9/11 کی بات کر رہے ہیں, لوگ بھول جاتے ہیں 9/11 پہلے ہوا چیلی کے اندر. جس دن 1973 9/11 کو امریکہ اور AT&T نے آئندے کی الیکٹڈ گورنمنٹ کو ٹاپل کر کے جنرل پینوشے کو امپوز کیا تھا. یہ ایک 9/11. دوسرا 9/11 وہ ہے جو 1668 میں وینس کے باہر لتھوینیا اور پولینڈ کی فوج نے ترکوں کو مارا تھا. تو اس کا بدلہ لینے گئے تھے یہ 9/11 کو واشنگٹن اور نیو یارک میں, which nobody explains, کیونکہ اب تک وہ خالد کیا نام ہے, وہ تو اب تک جیل میں پڑا ہوا ہے, ٹرائل ہی نہیں شروع ہوا اس کا. کسی نے یہ پوچھا, آج تک ریسرچ نہیں کیا کہ 9/11 کو کیوں ہوا, یہ کیا سگنیفیکنس ہے اس کی ڈیٹ کی. 1668 at the gates of Vienna, that is the last time the Turks were asked to withdraw. جو Islamic forces تھیں, they lifted the siege of Vienna, اور لتھوینیا اور پولینڈ کی فوج نے پھر اس کے بعد ٹرکی کا withdrawal شروع ہوتا ہے right up to the first world war when it is wiped out. انگریز اور فرانس لا کے نا انہوں نے ٹرکش کیلیفیٹ ختم کر دیا. تو نہ ہم پیچ کرتے ہیں کہ ہسٹری کو ہم اگر ناپیں تو کیسے دیکھیں, پہلے کیا ہوا, اس قوم کا طریقہ کیا ہے, ان کے ملٹری سسٹمز کیا ہیں, کیونکہ ہمارا تو کچھ بھی نہیں ہے نا. افسر ہمارے برٹش انسٹیٹیوٹ کے ٹرینڈ ہیں, فوجی لڑ رہے ہیں اسلام کے لیے,
اور جو ریٹائرڈ ہیں وہ کشمیر کے لیے لڑ رہے ہیں اور باقی بنگالیوں کی ذات ٹھیک کرنے میں لگے ہوئے. یہ اور بات ہے کہ مل کچھ بھی نہیں رہا, نہ کشمیر مل رہا ہے نہ ہی کچھ اور ہو رہا ہے, بس لڑتے چلے جا رہے ہیں. اب بھی ہو سکتا ہے آرزو, دیز آر سم آف دی فائنسٹ پیپل آن ارتھ. میں اس لیے بتاؤں, یا قحطیاں آئے پنجاب اور سندھ میں یا پختونستان میں, یہاں بھوک ننگ نہیں تھی کبھی بھی. یہ صحت مند لوگ, ان کا سینس آف ہیومر دیکھیے پنجابیوں کا کسی سے دنیا سے کم ہے. کوئی تیسرا سینٹنس نہیں ہوتا ہے جس میں کسی پہ کوئی کس نہ دے مذاق. آپ انٹرنیٹ پہ دیکھ لیجیے, پیپل وتھ اے فائن سینس آف ہیومر آر آلویز انٹلیکچولی سپیریئر پیپل. یہ چپ کے دارو بھی پی لیتے ہیں, دارو کا نام بھی صدیقی رکھا ہوا ہے کیا, گھر میں بنا کے اس کو نام دے گی صدیقی. ارے میں نے کہا بھیا نام کچھ اور دے دیتے, شیعوں کا نام دے دیتے, سنیوں کا نام دے دیا. بٹ they are capable of doing so much more, but they cannot do because the upper class doesn't want it. یہ واحد ملک ہے جس کے غریب پیسہ اندر بھیجتے ہیں اور امیر پیسہ ملک سے باہر بھیجتے ہیں. بالکل, اور اسی وجہ سے ہمارا یہ حال ہے. لیکن جس دن لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آ گئی تو شاید اس چیز کو روکا بھی جا سکے گا. بہت شکریہ سر کہ آپ نے آج جوائن کیا. تھینک یو سو مچ, بہت اچھا لگا بات کر کے. تھینک یو سر. ٹیک کیئر. خدا حافظ. خدا حافظ.